पूंजी जमा करके इन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो भाई इनके पैसे 44 मकानात हैं, कोई मसला ही नहीं है। इनके पैसे बिल्डर से निकलवा के दे दें, इनको मार्केट रेट से पैसे दे दें, आज की जो कीमत है ये कीमत इसको इनको दे दें, और फिर बम से उड़ाएं या खुद बम बांध कर फट जाएं इसके अंदर आकर, जो है वो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आपको पता नहीं इस बिल्डिंग से जो है वो ये और ये एक बिल्डिंग गिरा देंगे और अभी 100 बिल्डिंग की तामीरात इसी शहर में इलीगल हो रही है। तो भाई अगर बम से गिराना है ना किसी को, किसी बिल्डिंग को, तो जाकर वो SBCA की बिल्डिंग उड़ाओ बम से, इस शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरों को और उस बिल्डिंग को उसके अंदर बम बांधकर घुस जाओ जाकर और जाके उड़ा दो उसको बम से, इस शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। इस शहर में जो है वो गलत गैर कानूनी इमारत तामीर होने से रुक जाएगी। अगर किसी बिल्डिंग को गिराना है तो जाकर वो SBCA की बिल्डिंग को बम से उड़ाओ, इस शहर के सारे मसले हल हो जाएंगे। वो बिल्डिंग अपनी जगह जो है वो हराम कमा रहे हैं वो पूरे शहर भर में, और जिन्होंने ये किया ना आपने कोई ऑफिसर गिरफ्तार किया, ना आपने हुकूमत के उन अहदेदारों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपनी निगरानी में सर्टिफिकेट देकर ये बिल्डिंग बनवाई है। आपका बस चल रहा है तो बस इन्हीं मासूम लोगों के ऊपर बस चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मुझे पता है कि जो है वो बुरी लगेगी, कोई अल्लाह ताला नहीं है, कोई इंसान है सारे, और हम जो है वो अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते, और ये ठीक बात नहीं है। जो हक बात होगी वो हक बात करेंगे, जो सच होगी वो सच बात करेंगे, और सच ये है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए, और ये जुल्म। और कराची रह गया, सारी पावर, हर किसी को अपनी पावर, अपने मसल यहीं पर आकर शो करने कराची वालों के ऊपर, क्योंकि ये अपने साथ कलाशनकोव लटका कर नहीं चल रहे, मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। मैं भी देखता 10 लोग यहाँ पर SMGयाँ लेकर बैठे होते तो कैसे आकर वाटर बोर्ड वाले यहाँ पर जो है पानी की लाइन काटते। अब वो शहर वो दौर आ जाए यहाँ पर, गजब खुदा का, पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए। मुस्तफा भाई ये बताएं कि वजीर कानून जो है वो MQM का है वफाक में, सूबे में वजीर कानून पीपल्स पार्टी का है, दोनों हुकूमतों में है। तो कानून की पासदारी करने वालों की ये कानूनदान जो है ये आके हुकूमती सतह पे कोई मदद करके कोई एक ऐसा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते कि शहरी जो है कराची में अमन आया है ये बरकरार रहे। बदकिरदार हैं जो जिनके पास आज पाकिस्तान में ओहदे हैं, वो बदकिरदार हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास किरदार नहीं है। भले आप उनके साथ कोई सा भी ओहदा लगा दो, अगर बंदा ही बदकिरदार है, भले गधे के ऊपर आप कितने मन भी किताब लाद दो, गधा PhD नहीं हो जाएगा। तो ये सारे बदकिरदार लोग हैं, इनके पास ये ज़र्फ ही नहीं है कि ये आंखों में आंखें डालकर सही को सही और गलत को गलत बोले, चाहे कोई भी टैग लगाओ उनके साथ। अब इस वाली बात में तो कोई दो राय रही नहीं गई है कि इस मुल्क और अभी जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो नाहल है, वो करप्ट है, वो बदकिरदार लोगों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से आवाम का ये हाल हो रहा है। वरना भाई आप खुद कह रहे हैं कि वजीर कानून वो जाकर भाई इस केस को हम जो यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं वो जाकर कोर्ट के सामने खड़े होकर बात कर सकता है, लेकिन वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से जाकर जो है वो बात सुनकर जो आ जाते हैं, इन लोगों के पास आकर जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन, भाई ये जो सूबाई हुकूमत के इदारे होंगे ना, जिन्होंने आकर ये बिजली काटी है, जो ये पानी की लाइनें काटी हैं, सीवरेज का निज़ाम काटा है, क्यों किया भाई ये, क्यों किया ये? भाई आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आप ये कमिश्नर को लिखा गया है उस ऑर्डर में कि भाई इनके पैसे गिरवाओ, इनके पैसे दिलवाओ, तो भाई पहले वो पैसे दिलवा दो, उसके बाद जो है वो आप लाइनें काट देते हैं। यहाँ पर आपने वो काम नहीं किया, आपको बस गिरवाने वाले ऑर्डर को आप पढ़ लें, दूसरे ऑर्डर को आप नहीं पढ़ लें, ये ज्यादती वाली बात है। करक्स ऑफ द स्टोरी है कि भाई इनके पैसे दिलवा दें आप, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरवा दें। इनके पैसे, इनके ये जो बिल्डिंग, इनका कसूर क्योंकि इनका कसूर नहीं है। और फिर अगर आपको किसी को पकड़ना है तो भाई उस वक्त के KBC SBCA के चीफ को पकड़ो ना, उस वक्त के SBCA के यहाँ के डायरेक्टर को पकड़ो, उस वक्त के यहाँ के जो इंस्पेक्टर होगा, जिसने इंस्पेक्शन की होगी, जिसकी जिम्मेदारी, उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसको बम से उड़ाओ, उस बिल्डिंग को जाकर बम से उड़ाओ। आपने ब्लेम किया कि जो SBCA है वहाँ से गैर कानूनी तामीरात जो है वो अभी भी शहर के अंदर हो रही हैं, कुव्वत रखते हैं, आपके कारकुनान हैं, तो आप इस पर आवाज़ उठाएं। आप SBCA पे उनको क्लेम कर रहे हैं, अगर तो उनके लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए ना कि ये जो गैर कानूनी तामीरात है पूरे शहर में जो हो रही है इसको किसी तरीके से रोका जा सके। जो मैं कह रहा हूँ तो उस पर कोई अवाम है किस वाली बात पे?
نہیں اس پہ کوئی ابہام ہے؟ ایس بی سی اے ایلیگل کنسٹرکشن کرا رہی ہے نہیں کرائی؟ کس کو یہ ابہام ہے بھائی اس والی بات پہ؟ نہیں ہے ابہام تو نہیں ہے ابہام تو بھائی میرے پاس تو یہ امپلیمنٹیشن کی طاقت نہیں ہے نا. جو چیف جسٹس صاحب اتنے زیادہ پاورفل ہیں اور اس بلڈنگ کو بم سے اڑانے کی بات کر رہے ہیں, وہ ایس بی سی کی بلڈنگ کو بھی بم سے اڑائیں. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ گجر نالہ محمود آباد نالے کے جو متاثرین تھے, سندھ حکومت کہتی ہے کہ ان کو آباد کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, زمین ہم نے دیکھ لی ہے اور وہ پیسہ چاہیے جو بحریہ ٹاؤن کا پیسہ ہے اور عدالت میں سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے چیف جسٹس کے صاحب کے ریمارکس ہے کہ جو پیسہ آیا نہیں وہ پہلے سے لینے کے لیے سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ اختیارات کا کچھ سرکولر ڈیڈ ہے جو کہ اس طرح سے چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر نہ صرف نسلہ ٹاور بلکہ شہر کے اندر جو نالوں کے متاثرین ہیں ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے. ہمارے جو اس ملک کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پرابلم حل کرنا نہیں آتا. وہ پرابلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں, وہ حل نہیں کر رہے, وہ پرابلم ریزولو نہیں کر رہے, وہ پرابلم شفٹ کر رہے ہیں. بھائی اس لیے کہتے ہیں نا انسان کے ہاتھ میں جب پاور ہو نا, تو ظرف والے کے ہاتھ میں پاور ہو تو ساری آگے کی بات کرو. ابھی میرے پاس پاور ہے, توڑ دو, گرا دو. ارے بھائی یہ تو سوچو نالے پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر کو توڑ رہے ہو, وہ پاکستانی ہے. اگر اس بندے کو بھی ساتھ مار نہیں رہے ہو, آپ قبر میں نہیں پہنچا رہے بندے کو, تو بھائی وہ کہیں نہ کہیں تو جا کر بیٹھے گا نا. پھر اگر اس کے گھر توڑ رہے ہو, غریب آدمی ہے, تو وہ کہیں جا کر بیٹھے گا. وہ کہیں جا کر بیٹھے گا, وہ کسی پارک میں بیٹھے گا, کسی فٹ پاتھ میں بیٹھے گا, کسی جگہ, تو وہ تو انکروچ کرے گا جا کر, وہ تو پھر جا کر انکروچ کرے گا. تو ہم نے میں نے دسیوں دفعہ یہ بات کی کہ بھائی لیاری ایکسپریس وے ہمارے زمانے میں بنا تھا, اس سے بڑا کوئی نالہ نہیں ہے کراچی کے اندر. 28,000 مکان توڑے تھے ہم نے اپنے دور میں, 28,000. ایک پتھر شہر پہ نہیں پڑا, ایک پتھر. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی سرکار نے, حکومت نے, سٹی گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر اور اس وقت کی جوڈیشری نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ جس کے مکان کو آپ توڑو گے آپ اس کو ایک 80 گز کا پلاٹ دو گے اور ایک 50,000 روپے کا چیک دو گے. اگر کسی کے پاس 2 کچن چل رہے ہیں تو آپ اس کو 2 پلاٹ دو گے اور 2 اس کو چیک دو گے. اور ہم نے 3 آبادیاں کراچی میں بسائیں, ایک ہاکس بے کے اوپر, ایک بلدیہ ٹاؤن کے اوپر اور ایک سوراب روڈ کے اوپر. اور وہاں گورنمنٹ سے زمین لے کر, پروونشل گورنمنٹ سے, وہاں پر انفراسٹرکچر ڈالا, وہاں پر اسکول بنائے, وہاں پر قبرستان بنائے, وہاں پر مسجد بنائے. اور ہر توڑنے گھر جس کا توڑ رہے تھے, اور وہ کچی آبادی میں رہ رہے تھے, انلیگل رہ رہے تھے. لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اگر اپنے انلیگل رہنے والے مکین کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی, پھر ان لوگوں کو نالیوں سے نکال کر جا کر ایک 80 گز کا پلاٹ دیا. اور تو آج میں نے دسیوں دفعہ یہ والی بات آپ کے ریکارڈ میں نے کہی ہے کہ بھائی اب زمانہ چینج ہو گیا ہے, اب کم سے کم ایک 100 گز کا پلاٹ دو ہر جس کو گجر نالے سے آپ نکال لے, اور 1 لاکھ روپے کا تو کم سے کم چیک دو کہ وہ کم سے کم ایک جھگی ڈال سکے, اور بعد میں لوگ بنا لیں گے آرام سے. تو اور اتنی زمینیں روزانہ پروونشل گورنمنٹ سینکڑوں ایکڑ زمین قبضہ کروا رہی ہے, لیکن ان رہنے والوں کو جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر نہیں دینے کی کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس مشینری ہے, وہاں پر ایک پانی کی لائن ڈال دو, وہاں پر ایک روڈ ڈال دو اور ایک پلاٹ کاٹ دو, لوگ چلے جائیں گے. اور کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں. یہ جو پیسہ مانگنے والا نا غریبوں کے نام پر, یہ بھی کھانے کی ایک جو 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں NFC ایوارڈ کی مد میں سندھ حکومت کو ملے. 10,000 ارب 10,242 ارب روپے خرچ ہو گئے یار, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی چیف جسٹس خود جو ہے وہ اپنے کامنٹس میں کہہ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ والوں کو ڈاکو ہیں, یہ ڈاکو ہیں. تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ عام آدمی پکڑے گا. تو یہ سب جس کے پاس اختیار ہے نا, وہ مزے کر رہا ہے, بس مزے کر رہا ہے کہ آج میں فلاں عہدے پہ بیٹھا ہوں, آج میں فلاں عہدے پہ بیٹھا ہوں, بس اس کو انجوائے کرو, سب کو سامنے بلاؤ, سب کو جو ہے وہ لتاڑو, اگلے دن اخبار میں ہیڈنگیں تے پڑھو. غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بتائیے گا آپ یہاں پر آئے, انیس بھائی یہاں پر آئے, ایک منٹ, آج یا کل میں متوقع ہے کہ کوئی آپریشن ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو, تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہوں گے, آپ کے کارکنان موجود ہوں گے, کسی قسم کی کوئی مزاحمت یا کوئی بات کرنے کے لیے, اظہار ہمدردی کے لیے دیگر سیاسی جماعتیں بھی آ رہی ہیں, لیکن کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا ہے. میں اور دوسری مذہبی جماعتیں نے کہا کہ آپ ساتھ ہوں گے, تو کراچی کے انیشیٹو کے لیے آپ ایکسپیئر بھی ہیں, تو آپ ساتھ ہوں گے. دیکھیے یہ جو میرا یہاں پر کھڑا ہونا ہے, یہ ساتھ ہونا ہی ہے. میں سیاست کرنے نہیں آیا یہاں پہ. اگر مجھے آنا ہوتا تو میں بہت پہلے میں نے ارشد وورا بھائی کو آج سے مہینے بھر پہلے یہاں پر جو ہے بھیجا تھا اور اپنی بات کی تھی, اور ہر فورم پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, میں یہ ساتھ ہی کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں. مجھے بالکل شوق نہیں ہے سیاست کرنے کا, لیکن یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی نا کہ آپ بم سے اڑا رہے ہیں اور یہ تمام لوگ پریشان ہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر خدا یہ جو آپ جن چیزوں کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں نا, یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے.
ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ پھر اس کی ریپرکشنز جو ہے نا, اس کی ریپرکشنز پھر آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے. یہ لال مسجد والا واقعہ آج تک آپ بھگت رہے نہیں بھگت رہے. لال مسجد والا واقعہ پاکستان میں جو سوسائڈ بومبنگ کی جو عروج آیا ہے وہ لال مسجد کے واقعے کے بعد آیا ہے. معصوم تو بھائی کوئی بھی یہ نیسلا ٹاور بھی لال مسجد بن سکتی ہے. آپ کو انسانوں کے دماغوں کو نہیں پتا کہ ایک انسان جب اپنے سامنے اپنے آپ اب بے بس دیکھے گا نا اپنے آپ کو, تو پتہ نہیں وہ پھر اس کا دماغ کہاں کس طرح کام کرتا ہے. تو یہ کوئی اب پارٹی آئے نہ آئے کھڑی ہو, یقین کرو یہ لوگ ہیں نا 44 فیملی, ان کے بچے ہوں گے جو اسکول نہیں جا رہے, ان کی بہنیں ہیں, یہ اس کراچی میں یہ عورتیں جو ہے بیچاری باہر بیٹھی ہیں یار, کیا ان کی زندگی ہے, کیا رات اور کس جرم میں بھائی. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ میں ریاست کو کہہ رہا ہوں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک لال مسجد کے واقعے کو ہم اب تک جو ہے وہ نہیں سنبھال سکیں. آپ یہ نیسلا ٹاور کو لال مسجد نہ بناؤ. مصطفیٰ بھائی ساتھ تو آپ کھڑے ہیں اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پر آتے ہیں, پر جنگ چل رہی ہے عدالتی, تو کیا آپ لوگ کوئی پٹیشن کوئی عدالتی جنگ یار سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن ہی اس نے فارغ کر دیا, چیف جسٹس ہی جو ہے وہ اپنی ریویو پٹیشن ہی فارغ کر دی اس نے. تو اب تو قانوناً تو کوئی اور جو ہے وہ اور کوئی چیف جسٹس کی رولنگ کے خلاف ایک پٹیشن لگا سکتے ہیں آپ کہ ریویو کے لیے, وہ ریویو پٹیشن ہی فارغ ہو گئی. اس سے پہلے ہم تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ بھائی اس میں ریویو تو ہمارے پاس ہیں, وکلا حفیظ صاحب ہیں, حسان صاحب ہیں, اور لوگ ہیں, لیکن اس میں تو اب عدالتی تو کوئی چیف جسٹس کی ریویو کو چیف جسٹس ہی سن سکتا ہے, وہ بھی سن کر اس نے فارغ کر دیا کہ بم سے اڑا دو. اب کیا کریں بھائی, اب تو جو ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ بھائی ہماری جو ہے نا ہمارے تھوڑے کہوے کو نا زیادہ سمجھیں اور یہ نہ کریں. اور یہ بہت آسان ہے نا بات بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرا دو, امپلیمنٹ کرو, جو آرڈر لکھا ہوا ہے نا اس کو پورا امپلیمنٹ کرو. اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کے پیسے دے دو پھر گرا دو. ڈانٹ کھا کے آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی, ڈانٹ کھا کر آتے ہیں عدالت سے اور کہتے ہیں کہ میں عمل درآمد کراؤں گا, اور دوسرے دن بیان دیتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. تو یہ تو جب کراچی کی نمائندگی کرنے اس سیٹ پہ, بابا کراچی کی سیٹ پہ بیٹھنے والے اس طرح کی باتیں کریں گے تو عوام تو مایوس ہوگی. حرام کمانے والے لوگ کبھی جو ہے وہ سچ نہیں بول سکتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. وہ پھر وہ حرام کمانے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں, رشوت لینے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں, اور چاہے وہ اس کے اوپر کتنا ہی بڑا عہدہ ڈال دو, وہ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے شہر کو, اس شہر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں کو اپنے ووٹوں سے اپنے اوپر ذمہ دار بنا رکھا ہے, اور وہ لوگ سب بدکردار لوگ ہیں. سب جو بدکردار آدمی کہیں پر بھی کھڑے ہو کر سچ بات نہیں کر سکتا. جی بی بی سوری 30 نہیں بھائی, ایم پی ہاسٹلز جو ہیں وہ کیا وہ ٹیمپرری دینے کی بات کر رہا ہوں نا, وہ نہیں یہ بچکانہ بات ہے بھائی, یہ بچکانہ بات ہے. پیسے دیں ان کو پیسے دیں, مارکیٹ ریٹ سے پیسے دیں بھائی. یہ جب میں بلیاری ایکسپریس میں بنا رہا تھا تو پی آئی بی کا ایک علاقہ ہے, پی آئی بی کا علاقہ, وہاں پر لیز مکانات تھے جس پہ 50 لاکھ روپے بینک سے لون تھے. تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ بھئی یہ جو لیز مکان والے ہیں, جو اگر ان کو آپ نے توڑنا ہے, یہ رائٹ آف وے میں آ رہے ہیں, تو ان کو آپ مارکیٹ ریٹ سے پیسے, تو ہم نے 1.5 کروڑ روپے بھی مکان والوں کو دیا. اگر وہ ان کے 400 گز کے مکان تھے, ہمیں اگر توڑنا پڑا, گورنمنٹ کو توڑنے کا اختیار ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس کی کمپنسیشن دے کر توڑنے کا اختیار ہے. تو ایسا نہیں کہ ایسے پیسی بات نہیں ہوتی. یہ 44 اپارٹمنٹ کا فیصلہ بڑی آسانی سے, اور میں آباد کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے ساری سیاسی پارٹیوں سے وہ جو ہے وہ سیٹ رہتے ہیں, انہوں نے کسی سے آج تک جو ہے وہ بگاڑی نہیں ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ یہ ان 44 اپارٹمنٹ کا فیصلہ کریں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر وہ خود سے ہی کوئی جو ہے وہ ایک پول بنا لے نا اگر پیسے جمع کرنے کا, اور حکومت کو کہیں کہ بعد میں حکومت جو ان کی فیسوں میں ان کی جو فیسز ہوتی ہیں بلڈنگ بنائے اس میں کاٹ لیں پیسے. بھائی اگر ابھی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں نا, ان بلڈرز کے پاس پیسے ہیں, یہ بلڈرز جو ہے وہ اپنی 1 کروڑ 110 کروڑ بنتے ہیں ٹوٹل, فرض کریں تو 110 بلڈر, ایک سے زیادہ ہزاروں بلڈرز ہیں, تو 110 بلڈر جو ہے 110 کروڑ روپے کا پول کریں, اور بعد میں جو جتنے پیسے دے وہ اپنی اگلی جو پرمیشن آپ کو فیس جانی ہے اور رشوت جانی ہے, اس میں کٹوا لے کے بی سی اے سے. آپ کو زبردست آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہو جائے گا, اور یہ پیسے ان کو مل جائیں گے. چلے یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس سے بہتر سولوشن اور کوئی ہے نہیں. بہت شکریہ.